अस्सलाम वालेकुम। आज हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दौरान एक इशू के ऊपर एट लीस्ट रजामंदी हुई है। इन प्रिंसिपल के 12 अरकान के ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी बनाते हैं जो उस ज़ाब्ता कार को तय करेंगे जिसके तहत पनामा पेपर्स की तहकीकात को आगे बढ़ाना है। अभी तक जो मसला है वो स्वाय इसके आगे नहीं बढ़ सका कि दोनों जो फ्रीक हैं एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। नवाज शरीफ साहब की क्योंकि फैमिली का नाम पनामा पेपर्स के अंदर आया कि उनकी बेटी और 2 बेटों की वहाँ कंपनीज़ हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा दबाव है, लेकिन उस दबाव का इजहार उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपोजिशन के जितने लोग थे सारों की पूरी चीज़ें निकाली कि इसके अब्बा क्या करते थे, इसकी बीवी क्या करती थी, जमाइमा रहती किस जगह के ऊपर है। इस तरह की बातों के ऊपर तो बहस बहुत हो गई, लेकिन अमली तौर पर यह देखा जाए कि तहकीकात आगे कैसे बढ़ी तो कुछ भी आगे नहीं हुआ। FBI, नैब और FIA जो महकमे वफाक के पास हैं जिनको तहकीकात करके अभी तक टैक्स फ्रॉड के हवाले से कुछ तहकीकात करनी चाहिए थी, कुछ लोगों से पकड़ धकड़ करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था कि आपकी इनकम डिक्लेयर्ड है या चोरी का पैसा है, कुछ नहीं किया, बैठे हुए हैं सारे के सारे। तो तवक्को रखनी चाहिए और आस रखनी चाहिए कि शायद आज के दिन ये इत्फाक़ राय हो जाता है कि कमेटी बन जाती है तो उस लॉ को बनाने में एनेक्ट करने में भी ये लोग इकट्ठे रहें जिसके नतीजे में कुछ लोगों को सज़ाओं का अमल शुरू हो, अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस आगे बढ़े। लेकिन प्रोग्राम का आज सिलसिला शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बयानात सुनवाना चाहेंगे। वो मियाँ साहब की फ़ैमिली के घूमते हैं और इतने ज़्यादा तज़ादात हैं उसके अंदर, हर एक को दूसरे से जोड़ें तो मुख्तलिफ दावा है। कोई कहता है कि ये कंपनी मेरी है ही नहीं, हमारी तो जायदाद ही नहीं है, कोई कहता है कि नहीं सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है, कोई कहता है कि नहीं 2006 से, कोई कहता है कि मेरे अब्बा तो पाकिस्तान बनने से पहले ही बहुत अमीर थे इसलिए सारा कुछ हमारा है। सुनवाइएगा, उसके बाद बताते हैं जी कि आज के प्रोग्राम में हमारे गेस्ट कौन है, दिखाइएगा। मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। It's on a rent. I'm renting on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. हमारे वालिद मोहतरम भी कारोबार की खातिर दुबई पहुंचे और गल्फ स्टील के नाम से एक फैक्ट्री कायम की जो 10 लाख मुरब्बा फुट जमीन पर मुश्तमिल थी। 20 साल हो गए उन फ्लैट्स को खरीदे। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं, मैं मानने को तैयार हूं कि ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं। रिकॉर्ड पे है, हसन के टैक्स के जो रिकॉर्ड है उस पे है। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ। नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। उनका बेनिफिशियल ओनर जो है वो ये खादिम है, वो एक ट्रस्ट के तहत हैं और उनको होल्ड करनी है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। खा सऊदी अरब है, खा बरतानिया है, रिकॉर्ड पे है, टैक्स के रिकॉर्ड पे है, पैसा कहाँ से आया रिकॉर्ड पे है। ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। जी, ये आपने वो स्टेटमेंट सारी सुननी, कोई भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, बल्कि दोनों भाइयों के बयानात भी जो हैं वो आपस में मिलते नहीं हैं। मियाँ साहब ने कहा कि वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो पाकिस्तान बनने से पहले फैक्ट्री थी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टील मिल थी। आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि उन्हें बड़ा फ़ख्र है कि उनके वालिद साहब बहुत गरीब आदमी थे। वो 22 फैमिलीज़ में उनका तज़किरा नहीं है जो 1965 में अयूब खान के वक्त बहुत मशहूर हुई थी। तो बिल्कुल एक दूसरे से मुतसादम बयानात हैं, मुतज़ाद बयानात हैं और यही कहानी लेकर वो अपोजिशन के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं कि आप मेरे ऊपर तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं आपने भी ये चोरी की, हालांकि हुकूमत की पोजीशन इसके ऊपर कमज़ोर हो जाती है कि अगर उन्हें पता है कि खुर्शीद शाह ने कोई गलत काम किया है, कोई स्कूल का प्लॉट है उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, ये पता होते हुए अगर कार्रवाई नहीं की तो जुर्म किया। अगर उन्हें पता था कि इमरान खान की ऑफशोर कंपनी है, उनका अपार्टमेंट है और उसमें कोई रॉन्ग डूइंग है, पैसा पाकिस्तानी आया या टैक्स का पैसा चुराया और इमरान को नहीं पकड़ा तो फिर भी जुल्म किया। हर सूरत में कसूरवार आप बनते हैं लेकिन गंद उछाला जा रहा है, तहकीकात आगे नहीं हो रही। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान है शरीक गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर के तर्जमान हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ जाहिद हुसैन साहब, इसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कराची से हमें ज्वाइन करेंगे फैसल वाडा साहब। सबको खुश आमदीद कहते हैं जी प्रोग्राम में। आपसे जाहिद साहब आज स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा और भी डिफेंसिव हो जाती है जब हम उनकी टैक्स रिटर्न्स देखते हैं 2010, 11 और 12। 2011 के अंदर उन्होंने मरियम को अपनी डिपेंडेंट ज़ेर कफ़ालत ज़ाहिर किया है और ये वही अरसा है जिसके अंदर उनकी कंपनीज भी इस्टेब्लिश हो रही हैं, नेस्कॉल और नीलसन दोनों कंपनीज। तो बहुत मुश्किल पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है टेक्निकली स्पीकिंग। आई डोंट नो कि पोलिटिकल इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा कि नहीं, लेकिन टैक्स को अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा मामला टेढ़ा हो जाता है। नदीम, ये जो कल की इनकी तकरीर थी वो उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी जो कि 2 उनके पहले खिताबात थे कौम से, उसमें नहीं कोई चीज़ वाज़ेह होती है। अब तक जो सवालात जो थे वो वहीं के वहीं हैं। असल मसला ये आता था कि जो है ये
شروع جو بات ہوتی ہے پاناما کی تو وہ سیدھی کی سیدھی جو جاتی ہے ان کی لندن کی پراپرٹیز کے بارے میں. انہوں نے اس میں ویگ جواب دیا ہے کہ ہمارے والد یہ کرتے تھے, یہ بزنس تھا اور وہی سے جو ہے ہم نے اپارٹمنٹ خریدے. ابھی تک اس کا جواب نہیں ہے کہ وہ اپارٹمنٹ کب خریدے گئے تھے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ آتی ہے کہ اور بھی سوالات جو آتے ہیں وہ یہ تھا کہ سورس کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے کہ جو ہے آپ کی جو آف شور کمپنیز تھی. دیکھیں آف شور کمپنیز بنانا کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے, جو ہوتی ہیں اور اسی قانون کے تحت ہی بنتی ہیں. غیر قانونی تب ہے کہ اگر ٹیکس میں ڈکلیئر نہیں ہو. اصل میں جو پوری ڈیبیٹ منی لانڈرنگ سے پیسہ گیا. جی بالکل, ڈیبیٹ جو چل رہی ہے وزیر اعظم کے وہ آف شور کمپنی کا ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے. اصل وجہ یہ آتی ہے کہ جو آف شور کمپنیز کے ذریعے جو پراپرٹیز خریدی گئی تھی اس کا پیسہ لیگل تھا یا اللیگل تھا, یہ وزیر اعظم کو ثابت کرنا چاہیے. اور یہ اصل مسئلہ جو ہے یہیں پہ. کیا وزیر اعظم اور ان کے رفقا کے بیانات سے آپ کو واضح ہوا کچھ؟ بالکل نہیں ہوا ہے. ابھی تک جو چیز چھپائی جا رہی ہے, میں کہتا ہوں اس کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ چھپائی جا رہی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ پراپرٹیز خریدی کب گئی ہیں. اب تک اس کا جواب آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور پیسہ کن ذرائع سے گیا, اور پیسہ کس ذرائع سے گیا. ڈاکٹر مصدق صاحب آپ کچھ وضاحت کریں گے؟ ہمیں کافی کنفیوژن ہے اس کے اوپر. پرائم منسٹر کی ریٹرنز دیکھیں تو وہ 90s میں تو ایٹ لیسٹ بہت ہی غریب آدمی تھے. 2009-10 میں اچانک ان کی لاٹری نکلی, انہوں نے 20-40 لاکھ ٹیکس دینا شروع کر دیا. اس سے پہلے زیرو ٹیکس دیتے رہے 90s میں, آپ کو پتہ. آپ کے وزیر اعظم دو تین گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا. آج آپ مسکرا رہے ہیں, میں حاضر ہوں سر. ہمیشہ آپ ہی اللہ مسکراتے رہے, اچھی بات ہے. یہ اچھی بات ہے. آج کل پرائم منسٹر کی مسکراہٹیں اڑ گئی ہیں, یہ مسکرا رہے ہیں؟ نہیں الحمدللہ وہی مسکرا رہے ہیں, وہی مسکرا رہے ہیں, ذرا زیر لب مسکرا رہے ہیں, ہماری طرح کھل کھلا کے نہیں ہنستے. دیکھیے ایک تو بڑی اچھی بات ہے کہ آج پہلی مرتبہ اب یہ سننے میں آنا شروع ہو گیا. پچھلے دنوں میں جو عمران خان صاحب کا نام آیا, ان کی ہمشیرہ کا نام آیا, جہانگیر ترین خان کا نام آیا, علیم خان, تو پہلی دفعہ اب سننے میں آ رہا ہے کہ آف شور کوئی لیگل تو نہیں ہے, اللیگل تو نہیں ہے نا. یہ تو بڑی اچھی چیزیں ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ اس کا سورس کیا خراب ہے, تو یہی تو ہم کہہ رہے تھے. لیکن اس وقت آپ نے کہا نہیں, آف شور کا تو صرف ایک مقصد ہے, کالا دھن چھپانا یا ٹیکس کی چوری کرنا. لیکن کیونکہ عمران خان صاحب نہ کالا دھن پیدا کر سکتے ہیں, نہ چھپا سکتے ہیں, اور نہ وہ یہاں سے اللیگل پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں, یہ ہو نہیں سکتا. اس وجہ سے یہ تو شکر خدا کا کہ ان کی کمپنی نکلی, تو یہ ثابت ہوا کہ آف شور جو ہے وہ کوئی اللیگل ایکٹیویٹی نہیں. پہلی تو گزارش یہ ہے. جی ساری چیزیں ایک بڑی خوبصورتی تھی. پہلے کہتے رہے. جی الحمدللہ اچھا ہوا نا, آج شکر ہے ہمارا آج کی بات نہیں, آپ نے سنتے نہیں ہیں. ہم نے تو آپ کو معلوم ہے ہم نے کتنے پروگرام کیے جس میں یہ کہا کہ آف شور کا مطلب کیا ہے اور مقصد کیا ہے کالا دھن چھپانے کے اور منی لانڈرنگ میں. خوبصورتی یہ ہے کہ ہمیں یہ آج پتہ چل گیا اس مہینے ایک کے اندر کہ ان کو اپوزیشن کے ہر بندے کا پتا تھا کہ کس نے قرضہ معاف کروایا ہوا ہے, کس نے ٹیکس چوری کیا ہوا ہے, کس نے لندن میں ہاتھ نہیں تھے ڈالتے کسی. یہ اس قدر مفاہمتی پالیسی پہ عمل پیرا تھے, تو میری چوری چھپا میں تیری چوری چھپاتا ہوں, اس پالیسی کے اوپر عمل پیرا. چلیے یہ تو آپ کی ذرہ نوازی آپ نے کہا. تو دوسری میں گزارش آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ٹیکس کے حوالے سے. پورے ملک کے اندر, پوری دنیا کے اندر ٹیکس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کاروبار نہیں کر رہے ہوں اور آپ کی فیملی کا کاروبار ہو. میں سوال ہی بھول گیا ہوں. سوال یہ تھا کہ پرائم منسٹر بتانے کی پراپرٹی کب خریدی. جی میں نہیں, آپ نے مختلف سوال پوچھے تھے اور میں اس کا جواب دے دوں, پھر وہاں سے آتا ہوں. آخری سوال وہ ہوگا. تو آپ نے ٹیکس کے حوالے سے کہا کہ آپ کے پرائم منسٹر نے ٹیکس نہیں دیا. تو ہوتا ہے ایسے پوری دنیا میں کہ جب آپ کی کمپنیاں, خاندانی کمپنیاں جو ہوتی ہیں, جب وہ ڈیویڈنڈ دیتی ہیں, یعنی جب وہ منافع ڈکلیئر کرتی ہیں, تو جتنا منافع آپ کو ملتا ہے اس کی مناسبت سے آپ ٹیکس دے دیتے ہیں. اب وزیر اعظم صاحب نے, اور جس وقت یہ ٹیکسز مختلف اوقات میں دیے ہیں, کبھی ان کی حکومت تھی, کبھی وہ اپوزیشن میں تھے, کبھی پابند سلاسل جیل میں. 23 سال میں وزیر اعظم کی کمپنیز نے 10 ارب ٹیکس دیا. جی پہلے ذرا میں ایک بات, آپ بھی 10 ارب میں کیسے کروں گا مکمل؟ نہیں آپ بتا دیں, میں مکمل, آپ بتائیں گے, میں آپ کو کچھ اور دکھاؤں گا. آپ بولیے کہ 10 ارب مجھے مکمل تو کر لینے دیں نا. تو ہوتا ایسے ہے کہ جب آپ کی کمپنی جس سال منافع, اس کی کوئی سزا ہوتی ہے ہاؤس میں اگر جھوٹ بولا جائے؟ جی بالکل ہوتی ہے. وہ میں وہی آپ کو اس پہ چیلنج کروں گا ذرا تھوڑا آگے چل کے. آپ کو پتہ ہے میں کیا کہنے والا ہوں, تو آپ مجھے وہیں لے کر جا رہے ہیں جہاں میں جانا چاہ رہا ہوں. تو وزیر اعظم کو جھوٹ بولنے پہ کیا سزا ملے گی؟ جی وزیر اعظم ٹیکس دیا. جی میں نے اسی وجہ سے آپ کو کہا, نہیں یہ بات تو پھر رہ جائے گی نا, یہ تو مکمل اس کا بھی جواب 30 سیکنڈ اس کا بھی دوں گا. ٹھیک ہے. تو جب آپ کی کمپنی منافع نہیں ڈکلیئر کرتی تو آپ کو وہ انکم ٹیکس ولفلی یا نان ولفلی مگر لیگل
جب کیونکہ دیکھیے کہ اگر بے نظیر کی حکومت تھی, مشرف صاحب کی حکومت تھی, اگر واقعی کوئی انلیگیلٹی تھی تو ان کو ٹیکس کے اندر کوئی نوٹس تو جاری کر دیتے. پکڑنا تو بڑی بات ہے, نوٹس تو بھیجتے نا کہ آپ نے ولفلی کچھ غلط کیا ہے, آپ نے نوٹس نہیں بھیجا, انہوں نے ٹیکس جمع کروایا. اچھا, اب پاکستان میں وہ پیدا ہی نہیں ہوا جو نواز شریف صاحب کا احتساب کر, یہ بات تو مقرر ہو گئی. اب ذرا خالی میں ایک ٹیکس کے حوالے سے, پھر اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں اس کی طرف. دنیا میں جب نواز شریف صاحب کے کھاتے پیتے آدمی ہیں نا, ان کے کبھی بھی اس قسم کی کوئی آمدنی نہیں ہوگی جس سے وہ ہے. میں آپ کو صرف اپنی مثال دے سکتا ہوں. میں نے اس پروفیشن کو 1983 میں جوائن کیا, ہیرلڈ سے میری شروع ہوئی تھی. اس وقت میری ابتدا میں تنخواہ 5,000 تھی, جو کہ اب کے لحاظ سے کافی. اس وقت سے میں کہتے 30-35 سال ہو گئے, کوئی ایسا سال نہیں گزرا ہے جس پہ میں نے ٹیکس نہیں دیا. انکم ٹیکس آپ کی جتنی بھی آمدنی ہوتی ہے اس پہ لگتا ہے, اور ایسا کوئی بندہ نہیں ہوتا ہے جسے کوئی آمدنی نہ ہو. خاص طور پہ نواز شریف صاحب کی کہ 2-3 سال تک کوئی آمدنی نہیں ہوئی جس میں ٹیکس جو ہے آپ 0% بھرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بات نہیں کی ابھی تک. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک صاحب کا جو ڈیفینس ہے وہ اتنا ویک ہے کہ ملک صاحب کو یہ اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جس سچویشن میں اس وقت حکومت ٹریپ ہو گئی ہے ڈیو ٹو دیئر ملٹیپل فیملی سٹانس آپ نے چلائے ہیں, کسی کا بھی بیان دوسرے سے نہیں ملتا. اور یہ ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو فلور آف دی ہاؤس پہ ڈیبیٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے جو موقف اختیار کیا, وہ ٹوٹل انہوں نے اس میں جھوٹ بولا, فگرز کی جگلری کی. اور کیا کیا جھوٹ پکڑا آپ نے؟ دیکھیں جی, آپ کی حکومت ہی پہلے آپ کو 100% سب سے پہلے تو انہوں نے جو کمپنیوں کا التوفیق کی بات کر رہے ہیں, مریم سے سٹارٹ ہو کے جو ٹیکس ڈیکلیریشن اور جو نامینیشن, مریم کا تو نام ہی نہیں لیا پرائم منسٹر. نہیں دیکھیں جی, وہ آپ کی کنٹراڈکٹری ہے نا. بیسک بات یہ ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر آف پاکستان جس نے حلف اٹھایا ہو سائن کی پاسداری کا, وہ اسی ہاؤس پہ کھڑا ہو کے پوری پاکستان کے 20 کروڑ عوام اور پوری دنیا کے سامنے ڈٹائی سے اوپنلی یہ بات کہیں کہ بھئی جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, جو یہ فیکٹس اور فگرز ہیں یہ غلط ہے. اور سب سے پہلے تو اسی پہ آپ یہ ملک صاحب سے آج یہ پوچھ لیں, اور آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ بھی اگر پرائم منسٹر آف پاکستان فلور آف دی ہاؤس پہ جھوٹ بولتا ہے تو ان کی سزا کیا ہے, کیا ان کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں بنتی؟ اور اگر ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے تو آپ نے پہلی بات یہ کی ہے کہ کون سے ادارے ہیں پاکستان میں جو وزیر اعظم یا میاں نواز شریف صاحب ان کی فیملی کا احتساب کریں گے. کیونکہ جو نیب ہے آپ وہ دیکھ لیں, وہ ایک دوسرے کے پیچھے چھپا چھپائی کھیل رہے ہیں. جو آپ کی سپریم کورٹ ہے وہ ایک لیٹر بھیج دیتی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی نہیں. دیکھیں اس لیٹر کے اوپر صرف لیٹر بھیج دینا ہی تو ایشو نہیں ہے نا. پاکستان کے اندر مجھے وہ ادارہ نظر نہیں آ رہا جو اتنے طاقتور شخص کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکے. ہمیشہ احتساب کی ذات میں اکاؤنٹیبل ٹھہرایا ان کو. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا ملک صاحب نے جو بات کی کہ جی کوئی ٹیکس کا نوٹس ہی بھیج دیتے, دیکھیں کتنی معصومانہ خواہش ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بیسیکلی ایگریمنٹ کر کے ان پراپرٹیز کو رائٹ آف کروا کے آپ سپریم کورٹ کے سٹے لے کے ان کو چیلنج کر کے اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے اندر سٹے لے کے آپ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر بن جاتے ہیں. اور آپ یہ توقع کریں کہ جب وہ کورٹس میں کیس ان پہ سٹے دیے ہوں تو وہ ایف بی آر یا انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ان کو نوٹسز جاری کرے گا, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ عدالتوں کے پیچھے چھپ کے فرنٹ پہ آ کے اپنے مفادات کا تحفظ کیا ہے, اور ابھی بھی پھر انہی عدالتوں کے سہارے سے یہ آگے بڑھیں گے. لیکن ملک صاحب جو سب سے اہم بات یہ ہے جو المیہ ہے کہ جو اپوزیشن جس کی کمیٹی بنائی گئی, جو رول پاکستان کی پارلیمنٹ کو ادا کرنا ہے وہ رول ادا ہوتے نظر نہیں آ رہا. اور جو پبلک سینٹیمنٹ ہے اس وقت کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کے اندر تمام جماعتیں بشمول میری جماعت جو ہمیں افیکٹو اکاؤنٹیبلٹی, وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, وہ ریفارمز اور وہ رولز اور وہ ریگولیشن جو اس ہاؤس کو اس ایک بل کی شکل میں پاس کر کے ان کو انڈورس کرنا ہے اب تو کرنے پڑیں گے نا اس کمیٹی کو. فیصل وارڈا صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کریں. فیصل وارڈا صاحب آپ تو لندن گئے تھے اور آپ نے کافی جائیداد کی تفصیل بھی حاصل کی. یہ جو نیلسن, نیسکول, اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کون کون سی کمپنی ہے, ہینگ آن پتہ نہیں, اور چیڈرون, ایک وہ
فلیگ شپ انویسٹمنٹ, مجھے تو ساروں کے نام بھی نہیں آتے, پتہ نہیں کیسے کیسے ڈھونڈ کے نام رکھے ہوئے ہیں. کتنی کو پراپرٹی تھی جو ٹوٹل آپ نے ڈھونڈی وہاں سے, کچھ آپ نے اس کو لسٹ وسٹ بنائی ہے, اس کی تفصیل بنائی ہے؟ شکریہ ندیم صاحب. ندیم صاحب دیکھیں, سب سے بڑی بد نصیبی اس ملک کی ہے کہ قانون یہاں پریویل نہیں کرتا. اگر آپ میاں صاحب کی تقریر سن لیں تو 62 اور 63 آرٹیکل کے تحت ڈسکوالیفیکیشن تو یہاں موجود ہے. اب جو میں لایا ہوں ون ہائٹ پارک پلیس کی ڈیٹیلز, اس میں 650 کروڑ روپے کا اماؤنٹ لکھا ہے اپروکسیمیٹلی. میاں صاحب کے صاحبزادے کا نام ہے, ایک آف شور کمپنی الٹیمیٹ ہولڈنگز کا ذکر ہے. یہ بینک کے بغیر ہے, کیش ٹرانزیکشن ہے. 2007 میں ان کی ملکیت ہے. پاناما لیک سے 1 مہینہ پہلے ساری چینجز ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ آ جائیں نیلسن اور نیسکول کے اوپر 17A اپارٹمنٹ نمبر 17, 16, 16A, تو 93 میں اس کی اونرشپ ٹائٹل نظر آ رہا ہے, کیونکہ التوفیق انویسٹمنٹ سے حدیبیہ نے لیا ہے وہ لون 95 میں. اس کے بعد ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دوستوں سے قرضہ لیا اسی پراپرٹی کے تحت. پھر ان کے دوسرے صاحبزادے کہتے ہیں کہ انہوں نے کرائے پہ وہ جگہ لی ہوئی ہے. بیگم صاحبہ میاں صاحب کی وائف بولتی ہیں کہ ہم نے بیٹوں کے لیے اسٹڈیز کے لیے خریدا ہے. چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ 20 سال پہلے یہ پراپرٹی لی گئی ہے تو بچے انڈر ایج تھے. پھر وہ کہتے ہیں سعودی عربیہ کی پراپرٹیز ہم نے بیچی ہیں, فیکٹری بیچی ہے جس کی وجہ سے ہم نے پراپرٹی بنائی ہے. BBC نے اس کو کنفرم کیا ہے سیربین پروگرام میں کہ وہاں سعودی عربیہ میں کوئی فیکٹری پروڈکشن میں نہیں تھی, وہاں اکوپمنٹس ڈالے گئے تھے دبئی سے لا کے, اس نے کبھی پروڈکشن نہیں کی اور وہ پلاٹ کی صورت میں بکا. اور اس کے بعد اگر آپ گوشوارے انکم ٹیکس کے میاں صاحب کے نکال لیں جو میرے پاس موجود ہیں, اس میں وہ کہتے ہیں اپنی صاحبزادی ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, 2 کروڑ 40 لاکھ کی جائیداد اس وقت ان کی تھی جو آج 5 یا 7 کروڑ روپے جو بھی اماؤنٹ ہے. اور ان کی صاحبزادی کہتی ہے کہ نہ میری باہر جائیداد ہے نہ پاکستان کے اندر ہے. تو اس کے بعد اب آپ کی قانونی جوڈیشری اور جوڈیشل سسٹم کے اندر کون سی چیز رہے گی؟ اور اگر آپ پاناما کی بات ہٹا دیں کیونکہ اس میں کوئی اماؤنٹس نہیں لکھے ہوئے, کوئی ڈیٹس نہیں ہے, کوئی بہت ایبسولوٹ چیزیں نہیں, جو میں چیز لایا ہوں ون ہائٹ پارک پلیس وہ تو اس میں ڈیٹس ہے, اونرشپ ہے, اماؤنٹ ہے, ہر چیز موجود ہے. آف شور کمپنی کا ذکر ہے, 1 مہینہ پاناما لیک سے پہلے کا ذکر ہے, پوری کہانی بلیک اینڈ وائٹ ہے. لیکن کوئی احتساب کا ادارہ جو ہے وہ نہیں ہے احتساب کرنے کے لیے. اور نمبر 2 یہ کہ اس کے علاوہ جو آپ نے کسی عدالت سے کیوں نہیں رجوع کیا فیصل وارڈا صاحب؟ اگر اتنے آپ کے پاس مضبوط ڈاکومنٹس ہیں تو آپ کو کسی عدالت میں جا کے یہ کیس فائل کرنا چاہیے تھا. ندیم صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. بد نصیبی ہے یہ اس ملک کی کہ یہاں ایک آدمی چھوٹا سا کیس لے کے جاتا ہے تو اس کے والد اور اس کے والد اور پوتے اور نواسوں پہ جا کے ایک آدھ جگہ سے وہ فارغ ہوتا ہے ایک ٹائم لائن کے تحت. میں نے تو اداروں سے ریکویسٹ کی تھی, میں نے چیف جسٹس صاحب سے کہا تھا مجھے بلا لیں, میں نے نیب سے کہا تھا مجھے بلا لیں, میں سارے شواہد دینے کو تیار ہوں. اب اس کے بعد میں اس سے زیادہ تو پاکستانی ہونے کے ناطے نہیں کر سکتا. اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ سب چیزیں چھوڑ دیں ندیم صاحب, اگر آپ صادق اور امین کا کلوز لے لیں تو وہ اس کے بعد تو کوئی چیز رہ نہیں گئی. اچھا, اس پریس کانفرنس میں جس میں آپ سارے اداروں کو درخواست کر رہے تھے, اس دن آپ میرے خیال میں آرمی کو بھی درخواست کر رہے تھے. ندیم صاحب میں نے بالکل MI اور ISI کو بھی کیا تھا کیونکہ وہ نیشن سیویئر ہیں اور انویسٹیگیٹنگ ادارے ہیں, ان کا کام ہے اس تفتیش کے اندر. اسی طرح کا رول ہے جیسے ڈاکٹر عاصم کی کرپشن سے, منی لانڈرنگ سے ریلیٹڈ اور فیسیلیٹیشن سے ریلیٹڈ. MI اور SI کو آپ نے دعوت دی تھی میرے خیال میں, وہ ان کو ڈومین نہیں, آپ نہ دعوت دیتے تو زیادہ بہتر تھا. لیکن ظاہر صاحب ایک سوال مجھے آپ سے ضرور پوچھنا ہے, آن ایئر اس کا جواب لینا ہے. ایٹ لیسٹ 2 یا 3 مختلف پیپرز میں خبر چھپی ہے, ٹریبیون میں بھی ہے میرے خیال میں, پاکستان ٹوڈے میں بھی ہے, اور شاید کسی ایک اور پیپر میں بھی ہوگی کہ 4 ایئر ٹرم جو ہے وہ حکومت ڈسکس کر رہی ہے فار دی آرمی چیف. یہ چھپی پرنٹڈ خبر ہے. کیا یہ کوئی بارگین ہو رہا ہے اس موقع کے اوپر؟ کیونکہ یہ بڑی بحث چل رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں PTI والے کہ حکومت انتظار کر رہی ہے 2-3 مہینے کا. ساتھ یہ خبر چھپ رہی ہے کہ یہ جو آخری میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی شاید آپشن کے طور پر ڈسکس کیا گیا کہ 4 ایئر ٹرم کر دیتے ہیں. ہاں, یہ بات تو سامنے آتی رہی ہے کہ جو ہے 1 سال کے ٹرم کے بجائے جو یہ شاید آفر کرنے کی تھی کہ اس کا ایکسٹینشن دینے کی بجائے ایکسٹینشن کی یہ تھی کہ جو ہے پہلے بھی ہوتا تھا چیف آف آرمی سٹاف 4 سال کی ہوتی تھی, پھر 3 سال کر دیا, دوبارہ 4 سال کرنے کی بات کی جاتی ہے. آخری 4 سال کا کون تھا چیف آرمی چیف؟ میرے خیال مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے, لیکن میرے خیال یہ کہ شاید مسٹر بھٹو کے زمانے میں اس کو کم کیا گیا تھا, 3 سال کے لیے کیا گیا تھا. تو اس میں جو ہے اگر یہ ہوتا تو یہ اس قسم کی چیز جو ہے وہ شاید اب کام نہیں کرے گی کہ ایکسٹینشن کے حوالے سے یا اگر بات بھی کی ہوگی.
تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ جو ہے یہ کچھ اس پہ ان کے کام آئے گی. یہ جو لاسٹ میٹنگ تھی نا جس کی وہ ویڈیو حکومت نے چوری سے ریلیز کروا دی, بعد میں کہا ہم تفتیش کر رہے ہیں, حال چال پوچھ رہے ہیں. ایک اور بات بھی ہے, دیکھیں اگر یہ میاں صاحب یا کوئی اور سیاستدان یہ باتیں جو کرتے ہیں کہ ایک آرمی چیف کو یہ کر دیں, روک دیں, یا اس طرح سے جو ہے اس کو جو ہے اس کی سافٹن کر دیں گے, تو میرے خیال وہ کام کرتی نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ آتی ہے کہ اور بھی افواہیں پھیلی ہوئی اور بھی افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ وہ افواہ یہ ہے کہ بھائی کو کس نے بتایا یہ نہیں, پہلے ظاہر صاحب بات پوری کر لیں. اور کون سی بات نہیں بتایا یہ تو میں نے کہا یہ پرنٹڈ خبر ہے, افواہ کی بات. اور کون سی افواہ نہیں, افواہ یہ تھی کہ 4 سال ان کو مل جاتا ہے تو ابھی کرنٹ جو سینئرٹی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, نیکسٹ سینئر پہ کچھ ایسے لوگ, ان کا تاثر یہ ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں تاثر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شاید بہتر ہو, لیکن ایک بات ہے اب تک میاں صاحب کو سبق سیکھ لینا چاہیے کہ جو ہے ملٹری کے اندر آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. یس مین مت ڈھونڈے, یس مین مت جرنیلوں کے اندر سے یس مین مت ڈھونڈے. جنرل مشرف ڈھونڈا تھا نا, آتی ہے. اور میرا خیال یہ کہ جو شخص اگر آپ ڈھونڈ بھی لیتے ہیں تو وہ زیادہ انڈر پریشر ہوتا ہے, وہ زیادہ تیزی سے کارروائی کرتا ہے. اچھا میں بریک لے لوں, آپ اس سوال کا جواب ترجمان ہے, کوشش کروں گا. وہ جو آپ نے ویڈیو لیک کروائی تھی اس کا بھی جواب دیجیے گا. تو بریک لے لیں جی, بریک کے بعد پھر پوچھتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں جی. پاناما پیپرز کی کہانی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اور پاناما پیپرز میں جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق 2012 میں جب وہ فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس نے سوال جواب کیا اور یہ کہا کہ بتائیے اس کے پیچھے بینیفیشل اونر کون سا ہے, تو اس وقت یہ بتایا گیا کہ اس کی بینیفیشل اونر جو ہیں وہ مریم نواز ہیں. مریم صفدر ہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان کی بیٹی. اور جو ICIJ کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو موسیک فونسیکا کمپنی ہے اس کو بھی یہ معلوم تھا کہ یہ پرائم منسٹر کی بیٹی ہیں, اور پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسنز, ان کی ایک ٹرم ہے جو 9/11 کے بعد انٹروڈیوس ہوئی. اس کے بعد ایسے جو لوگ جو سیاسی طور پر بہت متحرک ہوتے ہیں, جیسے ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب بھی تشریف فرمائے, ایسے لوگوں کے اوپر خاص نظر رکھی جاتی ہے. تو انہوں نے اس کمپنی کو ہر 6 مہینے کے لیے ریویو کے اوپر ڈال دیا. تو مریم بی بی 2012 میں بھی, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی 2 سال تک ایٹ لیسٹ جو ہے یہ کمپنیز نیسکول اور نیلسن مریم بی بی کی ہی ملکیت میں تھیں, جن کے پاس میفیر اپارٹمنٹس ہیں. سوال ہم نے چھوڑا تھا جی کہ پرائم منسٹر کیا کنسیڈر کر رہے ہیں 4-year ٹرم فار آرمی چیف؟ مجھے ایک تو بہت اچھا ہوا یہ, یعنی میں پرائم منسٹر صاحب کو بھی پیغام ضرور دوں گا. بھائی نے پیغام دیا, ہمیں بھی پتہ چل گیا. کس والے بھائی نے ہمارے بھائی کراچی جائیں تو الطاف بھائی ہوتے ہیں, یہاں بھائی ڈسکس کریں تو پنڈی والے بھائی ہیں. ہمارے یہی ہیں. ارے بھائی ہمیں تو بات نہیں, یہاں پنڈی والے بھائی ہوتے ہیں. بھائی کا پیغام آنے کا مطلب بڑا خطرناک ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کو اچھا یہ مجھے نہیں معلوم, میں ذرا نووس ہوں اس سارے کھیل. سر آپ کو نہیں پتا, نون لیگ والوں کو نہیں پتا, تو پھر کس کو پتا ہوگا؟ ابھی نہیں پتا, آج سمجھ رہے ہیں, آپ سمجھا رہے ہیں. سر IGI کے بعد تو یہ چیزیں آپ سب کو ازبر ہونی چاہیے, اور ہم روز ڈرتے ہیں آپ سے. لیکن میرا یہ ذاتی خیال, الحمدللہ ڈرانے کا کام کرتے ہیں آپ. اچھا وہ 4-year ٹرم, لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ دیکھیں اس کنورسیشن کے اندر دو چیزیں ہوئیں. ایک تو یہ کہ یس مین کی تلاش کی بات ہوئی, جو میرے خیال میں فوج کا جو تقدس ہے اس کو پامال کرتی ہے. میرے خیال میں ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. کوئی بھی کیسے بنایا گیا تھا, کوئی بھی جنرل آئے, جنرل پرویز مشرف میں تو آپ کو میری گزارش سنیں گے تو میں بتاؤں گا, کوئی بھی جنرل آئے اس کے لیے سب سے بڑی چیز اس کا انسٹیٹیوشن ہوتی ہے. اور بارہا آپ یہ دیکھ چکے ہیں, اور جو بھی جنرل آئیں گے وہ اپنے انسٹیٹیوشن کا جی بہت شاندار ہے. اور حفاظت میں دوسری بات وہیں پہ جا رہا ہوں. اچھا جی, دوسری بات یہ کہ یہ جو بات چل رہی ہے بارگین کی, کہ ان سے بارگین کیا جا رہا ہے, دیکھیے اس سے آپ بھی جواب دے دیں کیا 4-year ٹرم کنسیڈر کریں؟ میں آپ کو اسی کا جواب نہیں کر رہے, لیکن پھر آپ مجھے جواب تو دینے نہیں دے رہے. جواب دینے دیں, میں گزارش کرتا ہوں. ابھی تک کسی سوال کا جواب نہیں دیا. دیکھیں سر, بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں, نمبر 1 ایسی کوئی بات نہیں ہے, نمبر 2 اس سے تقدس پامال ہوتا ہے. ایک بہت 4-year ٹرم کنسیڈر کر رہے ہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایسی کوئی کنسیڈریشن ابھی ٹیبل پہ نہیں ہے, مگر اس طرح کی گفتگو سے کہ بارگین کر رہے ہیں, اس سے آرمی چیف کے متعلق ایک عجیب سا امپریشن بیسیکلی آپ رول آؤٹ کر دینا کہ ہم 4-year ٹرم کنسیڈر نہیں کریں. کوئی ایسی کنسیڈریشن ابھی نہیں ہوئی, نہ کوئی ایسی ان کی طرف سے کوئی ویڈیو لیک. کیا ویڈیو لیک کے اوپر پکڑ لیا آپ نے بندہ کس نے؟ نہیں, ابھی نہیں پکڑا ہے, ابھی پکڑیں گے بھی نہیں انشاءاللہ. لیکن دیکھیے میں نے آپ کو ملک صاحب اس دن بھی سمجھایا تھا کہ کسی بھی وقت جب پریزیڈنٹ یا چیف آف دی آرمی آتے ہیں تو اس وقت یہ کیمرے رول کرتے ہیں, اور یہ آواز جو ہے نا سلام دعا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے, یہ چل رہا ہوتا ہے. بعد میں اسے مف کر دیا جاتا ہے.
جو اس کے اندر بہت بڑی جو انہوں نے حماقت کی ہے یا میں سمجھتا ہوں کرمنل جس نے بھی کی ہے کہ وہ جو آواز جب آپ بیٹھ رہے ہوتے ہیں جو روز ہوتی ہے کیونکہ کیمرہ رول کر رہا ہوتا ہے, جب میٹنگ شروع ہونے سے پہلے کیمرہ باہر بندہ پکڑیں گے اس دن ہم آپ سے الحمدللہ جی انشاءاللہ آپ کے پاس لے کے یہیں حاضر ہوں. زاہد حسین صاحب اب میری آپ نے باقی باتیں تو سنی نہیں, جواب نہیں, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں, ٹائم اس میں زیادہ گزر جاتا ہے. 98 کا وہ آپ کا آرٹیکل تھا, اس دن میں اور آپ طلعت صاحب کے پروگرام میں بیٹھے ان کا آرٹیکل پڑھ رہے تھے. 98 میں انہوں نے رپورٹ کیا تھا, پھر جنرل نصیر اللہ بابر کی رپورٹ 93 والی کا حوالہ آ جاتا. 23 سال سے یہ کیسز ایٹ لیسٹ بکس کے اندر موجود ہیں, کنکلوڈ کیوں نہیں ہوئے یا ختم ہو جاتے؟ میاں صاحب کو گرین چٹ دے دیتے. اصل بات یہیں سے شروع ہوتی ہے, جو میاں صاحب نے اتنی بڑی تفصیل کیا, سب کچھ کیا, لیکن یہ کہ آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں. یہ میری رپورٹ نہیں تھی, ایف آئی اے کی رپورٹ تھی, جس کو پھر اور بھی آبزرور, انڈیپینڈنٹ اور سب نے چھاپی تھی, اور پھر انہوں نے اپنے طور پہ بھی کنفرم کی تھی. وہ رپورٹ صرف ایف آئی اے پہ بیس نہیں تھی, انہوں نے پھر اس زمانے میں انگلینڈ میں جو پراپرٹیز تھی اس کے بارے میں بھی تحقیقات کی تھی, تو جا کے انہوں نے, کیونکہ انگلینڈ میں لیبل لاز جو ہیں بہت اسٹرانگ ہیں. کوئی نیوز نہیں چھاپ سکتا ہے جب تک کہ اس کی جو ہے کوئی ثبوت نہ ہو, ورنہ آپ کے اوپر جو ہے کیس ہو سکتا ہے. پہلی تو بات یہ تھی کہ ابھی بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں بہت سخت بات, اسی لیے بات کر رہا ہوں. کون جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ تو مجھے آپ کو موقع دینا پڑے گا ریبٹ کرنے کا. کون جھوٹ بول رہا ہے؟ اس لیے دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے نہیں بتایا, اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کون بول رہا ہے؟ وزیر اعظم صاحب بول رہے ہیں. آپ بھی دونوں سمجھتے ہیں. مجھے اس کا جواب دینے کا موقع. کیا جھوٹ بول رہا ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں اب یہ تو کم از کم صاف بات کریں کہ یہ پراپرٹی 2000 میں نہیں خریدی گئی تھی. کب خریدی گئی تھی؟ یہ جو ہے 98 میں اس کا وجود تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے بھی ایک رپورٹ آپ جس کے وہ دے رہے ہیں 93 میں نصیر اللہ بابر. اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو یہ جو انڈیپینڈنٹ کی سٹوری تھی اور آبزرور کی سٹوری, انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کی ایک تصویر چھاپی تھی کہ لندن کی پراپرٹیز کے باہر نکلتے ہوئے, اور ان سے سوال کیا گیا تھا, تو انہوں نے کہا کیا ثبوت ہے تیرے پاس؟ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ وزیر اعظم تھے. بالکل صحیح بات, میں اسی بات کر رہا ہوں کہ انگلینڈ میں یہ جو خبریں شائع ہوئی تھی اس زمانے میں, میں ٹائمز آف لندن کے لیے بھی کام کرتا تھا, وہاں پہ جتنی بھی خبریں ہوتی ہیں اس کو آپ کو وہاں پہ کنفرم کرنا پڑتا ہے, کسی اس پہ نہیں جا سکتے. ہیرسے پہ رحمان ملک سر آپ کو تو براہ راست کا موقع دیں جھوٹ کا, یہ تو بڑا سنگین الزام لگایا ہے انڈر اوتھ. جی بالکل, بہت سنگین الزام, جی بہت سنگین انہوں نے الزام لگایا ہے, اور میرے خیال میں یہ اتنی زیادہ رسپانسبل اور ملک مایہ ناز ڈاکٹر صاحب نے بھی لگایا, دونوں ڈاکٹر نے بھی لگایا. مجھے بڑا افسوس ہوا اس بات کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے اوپر آپ کے پاس کوئی ایسا کاغذ نہیں ہے. جس آپ کیس کی بات کر رہے ہیں اس وقت وزیر اعظم کا پورا خاندان جو تھا زیر حراست تھا. یہ ہم جس وقت کی بات کر رہے ہیں اس وقت وہ وزیر اعظم تھے. میں تو آپ کو آپ کے سامنے دیکھیں میری بات سنیے. ملک صاحب اگر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں تو مجھے ایک منٹ تو دیجیے نا. نہیں, آپ کو پورا پروگرام کو صحیح کانٹیکسٹ میں لے لیجیے اس وقت. میں تو میں جواب دے رہا ہوں. ملک صاحب اس میں صرف ایک بات ہے جو میں آپ کے ذریعے میں بھی پوچھ لوں تاکہ آپ وہ اکٹھے دے دیں. دیکھیں جو پرائم منسٹر آف پاکستان کی اسپیچ ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ایک ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہسٹری ہوتا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو کچھ کہا وہ اس وقت پارلیمنٹ کی ایک تاریخ لکھی گئی, وہ جھوٹی تاریخ لکھی گئی یا سچی تاریخ لکھی گئی. ملک صاحب کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ جو وہاں پہ فیکٹس فگر دیے گئے وہ مس میچ ہیں, وہ ٹوٹلی کنٹراڈکٹیڈ ہیں, وہ کہیں پہ بھی وہ گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ میچ نہیں کرتے. اور پرائم منسٹر صاحب ایک دفعہ خود ٹریپ میں آئے ہیں, اور پہلے ان کے بچوں نے وہ ٹریپ میں ڈالا ان کو ملٹیپل کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس دے کے. آپ ایک دفعہ پھر انہوں نے خود وہ سٹیٹمنٹس دے کے وہ کنٹراڈکشنز کو ثابت کر دیں گے, ورنہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, اچھا رہے گا پروگرام. مجھے اس میں میں آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں بہن کے ساتھ کرنا چاہتا. اگر بہن سمجھتی ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے پرجری کی ہے تو صبح وہ ثبوت لے کے چلی جائیں وہاں پہ اسمبلی کے اندر, اور وہ اسپیکر صاحب کے پاس دائر کر دیں. اگر میرے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ آج عمران خان نے دیے ہیں جی, وہ تو آلریڈی پارلیمنٹ میں آج دے دی ہے نا, وہ آج انہوں نے رجسٹر کر دی ہے, تو اس پہ کاروائی کریں آپ. میں بات نہیں کر پاؤں گا. اسی طرح میرے بھائی اگر سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم پہ انہوں نے پوری عوام کے سامنے الزام لگایا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں, تو پھر ان کو پر بھی اب یہ مقرر ہے یہ الزام لگانے کے بعد کہ وہ تمام چیزیں جن کو یہ کہہ رہے ہیں شواہد ہیں, یعنی اخباری خبریں جن کو یہ کہہ رہے ہیں شواہد اور اخباری تصویریں جن کو یہ شہادت کے طور پہ پیش کر رہے ہیں, صبح سپریم کورٹ میں لے جائیں. اب ان پہ یہ مقرر ہے. آپ ایک جرنلسٹ نہیں سر, میری بات نہیں, مگر مجھے ایک موقع دیجیے. پہلے پرائم منسٹر صاحب نے کیا پیش کیا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ 1980 کے اندر ہمارے پاس $9 ملین تھے دبئی کے اندر.
1973 کی بات 1980 میں تو ہم نے بھیج دی. ملک صاحب نے پوری تقریر نہیں میں نے پوری تقریر بہن سنی. میں سب کو موقع دے رہا ہوں, مجھے موقع تو دیجیے. اچھا بتائیے. 1980 میں جب انہوں نے بیچی وہ, تو ان کے پاس دبئی پیسے لے کے کیسے گئے؟ بھائی اس کی بات کر لیتے ہیں نا, پہلے میری گفتگو پہلے یہ تو بتا دیں. آپ نہیں کرنے دیں گے نا. اب ہر دفعہ مجھے کیوں انٹرپٹ کرتے ہیں؟ یہ پیسے لے کے کیسے گئے؟ آپ میری بات, آپ اکاؤنٹیبل ہیں, آپ آنسریبل ہیں, آپ گورنمنٹ ہیں. بہن اگر آپ موقع دیں اور سب کو حق ہے کہ وہ آپ سے سوال کریں. بہت زیادہ قابل عزت ہے. اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے نہیں بولنا یہاں پر, تو میں نہیں بولنا. نہیں آپ بولیں, لیکن فیکٹ پہ بولیں نا. یہ بتا دیں پیسے لے کے کب؟ نہیں پہلے آپ میری بات سنیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا. 1980 میں میں پہلے آپ میری بات اگر نہیں سنے تو کوئی بات نہیں, اس میں بھی کوئی. 1980 میں فیکٹری بیچی, یہ ہو گیا. $9 ملین جب ان کے پاس وہاں پر ہیں, اور اس کے بعد 1985 کے اندر 9 ملین آئے کہاں سے جی؟ یار بھی نہیں بتایا, بتا دیں. Go ahead. ایک سینٹینس میں بتا دیں. Go ahead. 1974. I mean, you have a scheme in your mind, تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ بھی تو بتا دیں نا پیسے گئے. میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو میرے پاس انفارمیشن ہے. اگر آپ سننا چاہیں, اگر آپ کے لوگ سننا چاہیں, اگر بہن بھی نہیں سننا چاہتی ہیں, آپ بھی نہیں سننا چاہتے, تو میں یہ کیسے گزارش آپ کے سامنے؟ ہم سننا چاہتے ہیں, آپ سچ سنائیں, ہم سننا چاہتے ہیں. ہم سچ سننا چاہتے ہیں, ادھر ادھر کی کہانیاں نہیں سننا چاہتے. یہ تو فیصلہ آپ نہیں کر پائیں گی نا. میں اپنے ایمان سے بتاؤں گا جو مجھے پتا ہے. آپ مجھ پہ شک کریں گے نہیں. الف لالا کی کہانی نہ سنائیں جو پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر نے سنائی. فیصل واڈا کی طرف ہو گیا. آپ نے فیصلہ کر لیا, آپ نے پورے ملک کے سامنے, پورے ملک کے سامنے آپ نے مجھے 1980 کی میں نے 3 دفعہ کہا, آپ نے مجھے آگے نہیں بڑھنے دیا, اور پھر آپ نے کاٹ کے کہا میں فیصل واڈا کے پاس جاتا ہوں. جائیے آپ بتائیے پیسے لے کے کب گئے؟ میں نہیں بتاؤں گا بھائی. آپ اگر میری جواب نہیں سننے کے لیے, آپ اگر میری بات سننا چاہیں گے تو میں جواب دوں گا, نہیں سننا چاہیں گے تو نہیں. سنیں جی, سنیں, بات سنیں. آپ بتا ہی نہیں رہے. اب بات سنیں ملک صاحب, بتائیے. یہ تو کوئی تھیٹر بتائیے. ایسے تو آپ اٹس ناٹ تھیٹر سر, آئی ایم سوری. نہیں تو میں تو جو میرے پاس جواب ہے وہ دینے کی اگر آپ مجھے اجازت. یو آر ناٹ ٹرائنگ ٹو گیو می دی آنسر. میں نہیں دیتا. آپ تو مجھے کھیل پہ لگا رہے ہیں, آپ مجھے جواب دیتے ہو تو میں چلاؤں. واڈا صاحب سے جواب دیتے ہو تو میں چلاؤں. آپ واڈا صاحب سے سر جب کوسچن آنسر آپ جلدی سے کر رہے ہیں تو میں سوال کر رہا ہوں. اگر آپ کو آپ نے جواب دینے سے پہلے آپ نے سوالات پوچھے ہیں جن کا میں جواب دینے سے, آپ نے کسی ایک سوال کا جواب دیا, آپ ہی میں دے رہا ہوں تو آپ سن لیجیے. آپ بتا دیجیے. 1980 کے اندر پرائم منسٹر صاحب نے شو کر دیا کہ ان کے پاس فروخت کرنے کے بعد جو پراپرٹی تھی $9 ملین تھے. 2005 کے اندر پرائم منسٹر صاحب نے جو دوسری ان کے صاحبزادے نے پراپرٹی بیچی تو ان کے پاس $19 ملین تھے. انہوں نے یہ کاغذات جو ہیں وہ جمع کروائے ہیں کہ ہم نے اس پیسے سے لنڈن کے اپارٹمنٹ خریدے ہیں. اگر بہن سمجھتی ہیں کہ یہ جھوٹ ہے تو اس کو پرجری کے اندر لے جائیں. اب یہ بھی بتا دیں کہ پیسہ کہاں سے آیا, دبئی کیسے گیا؟ مجھے یہ پتا ہے, یہ آنیسٹلی مجھے نہیں پتا ہے اس وقت کہ دبئی کا پیسہ کہاں سے آیا. لیکن دیکھیے آپ اس کو کوئی بھی آپ کے قانون کے تحت, میں بھی پھر آپ کی بات کاٹوں گا تو کیا شو ہوگا. آپ فیصل واڈا صاحب سے پوچھ لو, آپ نے جواب دے دیا. پہلی بات تو یہ ہے, آپ سچ, آپ کون ہوتی ہیں بتانے والی سچ کون؟ گراؤنڈ کے اندر نہ کھیلیں. حد ہو گئی ہے. آپ گراؤنڈ کے اندر کھیلتے ہیں, یعنی میں جھوٹا ہوں یہاں پہ آپ کے سامنے بیٹھا. میں اب آپ کی اجازت سے فیصل واڈا صاحب سے پوچھ رہا ہوں, آپ نے اپنا جواب دے دیا. فیصل واڈا صاحب, ایک سوال جو ہے جو معاملات کو الجھا رہا ہے, وہ پرائم منسٹر نے شاید اپنی ڈیٹس جو بتائیں پراپرٹیز خریدنے اور بیچنے کی, اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جب یہاں نیشنلائزیشن ہوئی تو ہمارے ابا نے وہاں ایک گلف اسٹیل کے نام سے فیکٹری بنائی. اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ پیسہ یہاں سے کب گیا اور بیچا تو پھر کن چینل سے وہ سعودی عرب گیا, اور سعودی عرب میں جو کچھ کمایا وہ کن چینل سے. یہ اسی طرح گیا جس طرح عمران خان نے بھیجا, جس طرح علیم خان نے بھیجا, جس طرح جہانگیر ترین نے بھیجا ہے. جی میں اسی وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آپ جس وقت وہ بنائیں گے, آپ جس وقت کل صبح آج بیٹھ جائیں, 1 مہینے 2 مہینے سے بھاگ رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کمیشن بنائیں, آپ جس کسی جگہ پہ پیر رکھنے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ آپ کے بہنوں بھائیوں کے نام آ گئے ہیں, تو اب آپ چاہتے ہیں وہ کمیشن بنے ہی نہ. پرائم منسٹر نے جب فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے اپنے قوانین کے مطابق بنائیں کمیشن, میں تمام کاغذات آپ کے سامنے پیش کروں گا, تو آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ سوری, جو آپ کا کلیم تھا کہ ہم نے تو کمیشن بنانا ہے, سپریم کورٹ نے اس کو ویسے ہی ریجیکٹ کیا. تو آپ دوبارہ بنا لینا. فیصل واڈا, فیصل آپ بتائیے, ایک چیز واضح نہیں ہے ابھی تک کہ پرائم منسٹر کا پیسہ کن تاریخوں میں یہاں سے دبئی گیا اور پھر جدہ والی پراپرٹی اور یو کے والی پراپرٹی کا آپس میں لنک کیا. کیا اس کی وضاحت کچھ کر سکتے ہیں آپ؟ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس کچھ ایسی تفصیل ہے؟ ندیم صاحب دیکھیں اسی چیز کو گورنمنٹ اور میاں صاحب نہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں نہ کر سکیں گے. یہ ڈیلے ٹیکٹکس کیا جا رہا ہے, ٹائم قوم کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے, اس کا حاصل حصول اٹ از اے جاب آف 15 days.
اگر آپ انویسٹیگیٹنگ ادارے اگر سیریس ہو جائیں تو 15 دن کی منی ٹریل نہیں موجود. اور اگر آپ لنڈن کی نیلسن اور نیسکول والی پراپرٹی دیکھیں تو اس میں ایک اور الزام جو آ رہا ہے وہ کک بیکس کا بھی آ رہا ہے, جو کہ کائنڈ اور کیش بھی پے گیا. اور سعودی عربیہ کا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ اس نے کبھی فیکٹری نے پروڈکشن کی نہیں ہے, تو وہ پلاٹ کک بیک سے کیا مراد ہے؟ اور اگر آپ ڈیٹ اور ٹائم, اور اگر کک بیکس کہاں سے آ گئی جناب؟ ابھی تو صرف پراپرٹی کی خرید کا رولا چل رہا تھا, کک بیکس میں اس میں کیا بات آ گئی؟ وہ کون سی بات ہے؟ دیکھیں ندیم صاحب, دیکھیں اس میں ابھی تو بہت ساری چیزیں آنی ہیں. میں صرف آپ کی توسط سے, کیونکہ ٹائم بہت کم ہے اور جھگڑا پڑا ہوا ہے, یہ جو اسحاق ڈار صاحب کا ایفیڈیوٹ تھا وہ شرف صاحب کے دور پہ, اس میں ابھی بہت چیزیں کھلنی ہیں اور کچھ چیزیں میں بھی انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ قوم کے آگے اور آپ کے آگے حقائق لاؤں گا. اصل میں ابھی ایک اور چیز جو پنڈورا باکس نہیں کھلا وہ یہ کہ ایک الزام یہ بھی موجود ہے, جب آپ پروب کرنے جائیں گے تو کورین اور قطر ڈیلز کے اندر اس زمانے کی کک بیکس کائن میں بھی دی گئی تھیں. تو وہ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں, وہ تو انفولڈ ہونے دیں تو ہم بہت ساری چیزیں لائیں گے, لیکن ہمیں وہ موقع دیا نہیں جا رہا. یہ والا الزام ہے میرے خیال میں جو اپوزیشن نے اپنے 70 سوالات کے اندر بھی لگایا ہے. زاہد صاحب آپ اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال یہ موٹر وے پروجیکٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, وہ اپوزیشن نے اپنے سوالوں کے اندر بھی ڈالا. لیکن میں اس پہ کک بیک کیونکہ کوئی ثبوت اس کے اوپر کوئی کنکریٹ کوئی چیز نہیں, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ دل سے بات ہے یہاں پہ سوال کہ ایک غلط بیانی اس لیے ہوتی ہے کہ اس لیے مجھے زیادہ وہ لگتی ہے کہ ابھی کی بات نہیں ہے, ہم لوگ اس پہ لکھتے رہے. میری آپ ابھی بھی کہا غلط بیانی کی گئی ہے. غلط بیانی اس لیے کی گئی ہے کہ میں ثبوت کے ساتھ بات کر سکتا ہوں کہ 93 میں ایک کور اسٹوری تھی میری, جب وزیر اعظم تھے پہلی دفعہ, اس کی تھی گریٹ لون اسکینڈل. اس میں بہت ساری ڈیٹیلز تھیں جس کا کبھی جواب نہیں دیا گیا تھا. وزیر اعظم تھے, ان کو کہنا چاہیے تھا اس وقت, ٹھیک ہے نا, اور میں ڈاکومنٹ کے ساتھ جو ہے ساری چیزیں کی تھی. اس کے بعد یہ ہے 96 اور 98 میں بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے نہ صرف رحمان ملک صاحب کی رپورٹس کے اوپر کافی رپورٹس چھپی دنیا ساری میں. اچھا, دوسری بات میں ویسی پہ آ رہا تھا کہ صرف رحمان ملک کے کہنے پہ نہیں چھپی تھی, اس کے بعد اس کو جو ہے سبسٹینشیٹ کیا گیا, اس کو دوسری اور انویسٹیگیشن بھی کی گئی جو ہمارے اخبار نے بھی کی تھی, انڈیپینڈنٹ نے بھی کی تھی, آبزرور نے کی تھی. میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ایک لحاظ سے ڈاکومنٹس پہ موجود ہے. میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ صرف اس پہ رک گیا. اب میں پہ کوئی ثبوت نہیں کہ بیکس ملے یا نہیں ملے, یہ کوئی بات نہیں. نہ ہی کہ بات, اصل بات یہ کہ جب آپ جس زمانے میں آپ زیرو انکم ٹیکس دکھا رہے ہیں, اس زمانے میں وہ آپ کے اپارٹمنٹس موجود تھے. بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ بھائی نے بھی کہا جھوٹ بولا, بہن نے بھی کہا جھوٹ بولا. ان کو اوپر آپ اخلاقی فریضہ مقرر ہے کہ یہ صبح جا کے پرجری کی اپلیکیشن ڈالیں اسپیکر صاحب کے پاس اور یہ سپریم کورٹ میں جائیں. اگر آپ کو اتنا ہی اعتبار ہے جتنا ہے تو آپ یہ کریں. مجھے تو خواہش میری یہ تھی کہ میری خواہش تو یہ تھی کہ عمران خان صاحب بھی انکم ٹیکس کے آج ڈاکیومنٹس لے کے جاتے جس طرح پرائم منسٹر لے کے گئے, ذرا بتاتے کہ ان کی پیسے کہاں سے آئے ہیں. یہ حلال اور حرام آف شور کی تفریق جو انہوں نے ڈالی ہے وہ ان کی بہن کے اوپر, ان کے اوپر, جہانگیر ترین صاحب کے اوپر, وہ غلط کیوں نہیں لاگو؟ یہ ساری باتیں ذکر میں آ رہی. آج وہ جاتے تو بہت مزہ آتا. پرائم منسٹر آف پاکستان کی رسپانسبلٹی ان کی نہیں ہے بھائی. عمران خان کے خلاف تو بات کرنی نہیں چاہیے. عمران خان صاحب کے متعلق کیسے ہو سکتی بات؟ اگر عمران خان کی کمپنی, ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحب, زاہد حسین صاحب, ڈاکٹر مصدق مالک صاحب اور فیصل واڈا صاحب, آپ سب کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی وقت ختم ہو گیا. اجازت دیجیے, خدا حافظ.